ऑपरेशन क्लीन अप का मतलब है गेट द बिग फिश. अब गो फॉर हिम्मत है तो बड़े पकड़े ना जाके. जो भी चोर हो, चाहे हुकूमत में हो या हिज़्ब इख्तिलाफ में हो, या ये नहीं कि मेरा बंदा ठीक है तो बंदा गलत है. हमारा तो होता है ना वो बंदा गलत है ना. अब तो लगता है कि सिर्फ बेन इशू रह गया है कि क्या मेरा बेटा बनेगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर या क्या मेरी बेटी बनेगी. जापान गई हुई मरियम साहबा से टेक्नोलॉजी लाने के लिए. और मतलब है मुझे नहीं पता डेलीगेशन में कौन कौन है. 30 लोग हैं सर. 30 लोग हैं. ओए तेरा मासी तो बेड़ा है. यही सियासी जमातें, यही खानदान खड़े हो जाएंगे. अब जी हमारा लेना देना कोई नहीं था. ये नहीं होंगे जी. इट्स ओवर. हमने हिंदुस्तान को हरा दिया. यस हमारी फौज बड़ी प्रोफेशनल है, या आर्मी नेवी एयरफोर्स. यस हमारे पास न्यूक्लियर पावर भी है, लेकिन जो आपके पास इसका करंट सिस्टम चल रहा है वो तो बहुत नालायक सिस्टम है. हुकूमत की क्या लेजिटिमेसी है? सबको पता है फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं. सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है. अगेन नाज़रीन, बड़ा स्पेशल इंटरव्यू है. मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, पाकिस्तान में शायद सबसे ज्यादा एक ज़ीरक पाकिस्तान के हमारे पॉलिटिशियन या पार्लियामेंटेरियन. मुशाहिद साहब, वेरी मच वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल? वेलकम टू अ वेरी नाइस प्लेजेंट वेदर. जब भी आते हैं मौसम अच्छा होता है यहाँ. आप में है, आपके आने से वो नेक शगुन होता है. वेदर वाले भी ठीक कर लेते हैं मौसम. नहीं, मेरे ख्याल में दरख्त आपने जो जिस तरीके से लगाए हुए हैं ना. लेकिन मैं आई एम अ नेचर पर्सन, आउटडोर्स पर्सन. आउटडोर पर्सन. मैं तो पर नाश्ता भी बाहर करता हूँ इधर बाहर बैठ के. हाँ. और कोशिश होती है कि अगर डिनर भी 7 बजे तक हो जाए तो बाहर ही खा ले. और उसके बाद वॉक शॉक भी आपके साथ. ओह यस, जिम, वॉक, जॉग भी, स्लाइट जॉगिंग भी. अच्छा, ये दिलचस्प बात है, मुशाहिद साहब के घर के बिल्कुल साथ पार्क है जहाँ पर इनकी वॉक शॉक भी होती है. यस. और पार्क में मैंने जॉगर्स ट्रैक लगाया हुआ है, बनवाया है. अच्छा. रुका, बड़ा फायदा है लोगों को. लोग वॉक चले उधर से भी, वहां से भी किसी दिन शूट करेंगे. हाँ, मोस्ट वेलकम जी. मुशाहिद साहब, आप अभी एक तो ये बताएं कि आपने एक नया इंस्टीट्यूट शुरू किया है, पाकिस्तान अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च. मैंने कहा कि हमारा जो फ्यूचर है वो हम कहते हैं ग्लोबल साउथ है. हाँ. उसमें एशिया, अफ्रीका आते हैं. हाँ. और अफ्रीका का हमारा फोकस नहीं, 55 मुल्क है उसमें. और पाकिस्तान की बहुत उधर इज्जत है, बड़ा मुकाम है. हमने बड़ा काम किया उनकी तहरीक आज़ादी में. हमारी पाकिस्तान फौज ने पीस कीपिंग की है. हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स गए हैं उधर, उन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं. तो वो उसको फोकस, हमारा फोकस है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक. भाई वाशिंगटन जाओ. हाँ. या वो सऊदी अरेबिया जाओ या चाइना जाओ, नजरिया जरूरत के तहत. भाई ये दुनिया एक और भी तो है ना, इधर इनसे ताल्लुकात उस्तवार करो. तो इसलिए मैंने कहा कि मैं पहला थिंक टैंक पाकिस्तान का, बल्कि मैं कहूँ शायद मुस्लिम दुनिया का ही समझ लें आप. हाँ. जो अफ्रीका पर है, क्योंकि ये रिसर्च करेगा, स्टूडेंट प्रोग्राम्स एक्सचेंज होंगे, आएंगे. हमने फंक्शंस किए हैं. नेल्सन मंडेला की सालगिरह हमने बनाई. अच्छा. मोरक्को का नेशनल डे मनाया, सोमालिया का नेशनल डे मनाया, रुवांडा का नेशनल डे मनाया हमने, ट्यूनीसिया का नेशनल डे मनाया हमने. ये हमारा पायदार, ये अच्छी बात, ये माशरे को खोल रहे हैं. अफ्रीका इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च, बिल्कुल. और लोगों के होराइजन भी खुले हैं. पता चले लोगों को पाकिस्तान में कि अफ्रीका का बड़ा कलीदी किरदार है दुनिया में, ग्लोबली. और उनकी कोई 1.5 अरब आबादी है, उसमें से 30% तो मुसलमान है. उनके 50 करोड़ मुसलमान रहता है उधर. कितने बड़े. और पाकिस्तान के लिए इतना गुडविल है, आप मैं बयान नहीं कर सकता. वेलकमिंग है. वेलकमिंग है. बिजनेसमैन जाए हमारे, दवाइयाँ बेचें, टेक्सटाइल्स हैं, एक्सपर्टीज है, आईटी है, नौकरी है, सब चीजें. शायद साहब, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, पाकिस्तान की सरकारी जराये से कोट हो रही है, आज ट्रिब्यून के अंदर भी छपी हुई है. पहली अच्छा, चाइनीज डिप्लोमेसी को हम जानते हैं, ये इतना खुलकर बातचीत नहीं करती है किसी भी मुल्क की इंटरनल पॉलिटिक्स या इदारों के हवाले से. चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो फौज है ये मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी और चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात की स्ट्रेंथ की जामिन है. अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है. उन्होंने 3 बातें की हैं. हाँ. और तीनों बातें पाकिस्तान की फौज के बारे में. जी. एक उन्होंने की थी जब फौज के सरबराह चीन गए थे. हाँ. पिछले महीने. जी. उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जनूबी एशिया के अमन और सलामती की जामिन है. स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, यानी कि हिंदुस्तान की बालादस्ती को रोकने में इसका किरदार है. तो ये उसकी एक इतराफ था कि जो हमने मई में मार्का मारा है, मार्का हक, उसको वो रिकग्नाइज करते हैं. दूसरा उन्होंने कहा कि कौमी यकजहती, कौमी इस्तेकाम, नेशनल स्टेबिलिटी एग्जैक्टली पाकिस्तान के अंदर. हाँ. और तीसरा उन्होंने कहा कि ये
محافظ ہیں پاک چین دوستی پاک کے. چین دوستی اور یس. پاک چین دوستی تو فوج کے دور میں ہی شروع ہوئی تھی نا, ہاں اور اس کی بنیاد تو فوج تھی. ہاں جب چین کی اور ہندوستان کی لڑائی ہوئی, فیلڈ مارشل ایوب خان ادھر تھے, ٹھیک ہے ان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. اس وقت ہماری قربت شروع ہوئی ٹھیک ہے. پیپلز لبریشن آرمی سے, ہوں اور وہ قربت ابھی تک قائم ہے, بلکہ زیادہ قریب بڑھ گئی ہے. اور ابھی تو میں کہتا ہوں کہ پاکستانی ٹیلنٹ ہے اور چائنیز ٹیکنالوجی ہے. ہماری صلاحیت ہمارے پائلٹس کی, ہماری فوج کی, ہماری نیوی اور ایئر فورس کی, جس طرح ہم نے ہندوستان کو ہرایا, اور چائنیز ٹیکنالوجی. تو یہ ایک اسٹریٹجک اسٹیٹمنٹ ہے. بالکل, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان چین کے تعلقات قریب تو اپنی جگہ پختہ ہیں, پختہ ہے, مضبوط ہے. مضبوط ہیں. اس کا تعلق یہ نہیں کہ او جی وہ امریکہ نے, ٹرمپ نے یہ کہہ دیا یا اس نے ہندوستان نے یہ کر دیا, اس کا فرق نہیں پڑتا. اچھا, ایک اس کے اندر جو ذکر ہوا ہے کہ ملک کے اندر بھی استحکام, اسٹیبلٹی کی بھی یہ فوج ضامن ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی, یہ ساری چیزیں بھی پھر اسی اس میں آ جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو ریاست ہے اس میں جو ایک قسم کا ایک ستون ہے استحکام کا, وہ تو فوج ہی ہے نا. ٹھیک ہے. کیونکہ فوج ایک ادارہ ہے ہاں جو ڈلیور کرتا ہے, اور اس ادارے پر باقیوں کا بھی انحصار ہے. اور بلکہ اب تو جو آپ کے سیاستدان ہیں ہاں یا نام نہاد سیاستدان ہیں, جیسے بھی جو بھی ہیں, ہاں وہ سب تسلیم کرتے ہیں, چاہے حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف ہو, کہ اسلام آباد کا راستہ برذریعہ راولپنڈی ہے. اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ہاں, ان کی ایک خاص امپیکٹ, گلوبل امپیکٹ ان کا نظر آ رہا ہے پاکستان کے آرمی چیف. انہوں نے ایک تو ہے کہ پرسنلی کلین آدمی ہیں, ہاں اور یہ پہلے پاکستانی چیف ہیں جو سینئر موسٹ تھے جو چیف بنے. ٹھیک ہے. پہلے تو تھا نا کہ نمبر 6 کو لگا دو, نمبر 5 کو لگا دو. بھٹو صاحب نے نمبر 7 کو لگا دیا تھا. بعد میں نواز شریف صاحب نے بھی نواز شریف نے بھی نمبر چوتھے پنجوے سے نکال کے پک اینڈ چوز کیا. ہی واز دا اونلی ون, فرسٹ ون جو سینئر موسٹ تھے, اور وہ چیف بنے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے, اور پلس سوڈا آنر ونر ہے, ہاں سب سے ہائیسٹ ایوارڈ وہ ہے, اور پرسنلی کلین آدمی ہے. اور اور پلس سب سے بڑی بات ہے کہ فوجی قیادت نے اس میں ان کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں, اور ایئر چیف مارشل سدھو صاحب جو ہے, یس یس, انہوں نے بڑا دلیری سے مظاہرہ حالیہ انہوں نے پاکستان کے لیے ایک بڑا کنٹریبیوشن. مطلب ہے کہ یہ میں کچھ ہمارے دوست ہیں, وہ آئے 9 مئی کو برادران ملک, انہوں نے کہا کہ آپ ہاتھ ہولا رکھیں, ہو سکتا ہے ہندوستان حملہ کرے تو آپ جوابی کارروائی نہ کریں. یہ 9 مئی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو ہمارا possible ملک ہے. ہے, یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے, ہماری سالمیت کا مسئلہ ہے, ہمارے ملک کی دفاع کا مسئلہ ہے. دس از اے ریڈ لائن. اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم ویل ہٹ بیک ہارڈ. بڑے بڑے اور پھر ہم نے کیا بھی. وہ نیکسٹ ڈے یہ ہوا نا, نیکسٹ ڈے ان کو پتا تھا شاید برادران ملک کو جن کے نمائندے آئے تھے کہ شاید یہ کیا پٹکار لگنے والے. ہاں کچھ, اور ان کا آپ ہاتھ, آپ کچھ نہ کہیں, آپ نے اپنے ان کی جہاز 6 کرا دی, اب کافی ہو گیا, تو آپ جان دو غصہ, جیسے کہتے ہیں نا, ہاتھ والا رکھو. سو یہ دس شوز کریج اور ایک ڈیسائسونیس, کہ ایک فیصلہ کن کرتے ہیں. ماضی میں کچھ ہمارے لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ دیکھو جی ہمارے پاس تو تیل نہیں ہے لڑنے کے لیے, ہم کیسے لڑیں گے. صاحب کی بہت سارے صحافی سپورٹ کرتے ہیں, ویری انفارچونیٹ یہ کہ اسٹیٹمنٹ. اگر آپ کا سپہ سالار ہاں یہ ایسی گفتگو کرے تو دین اٹ شوڈ ناٹ بی سپہ سالار. وہ گھر بیٹھے اپنا وہ ڈرائنگ روم یا ادھر بیٹھ کے چائے پیا, آپ جیسے میں اور آپ پی رہے ہیں, بسکٹ کھائے, گپ شپ مارے. بٹ اف یو آر دا چیف, ہاں یہ آپ کی جاب رسپانسبلٹی میں مشن اسٹیٹمنٹ جسے کہتے ہیں شامل ہے. یو ہیو ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری, تیل ہو یا نہ ہو, آؤٹ آف کوسچن. پھر تیل نہیں تو گھر بیٹھے یار, گھر بیٹھے. اگر اس کا مطلب آپ کے گوڈے گٹے میں تیل نہیں, گوڈے گٹے میں تیل نہیں. یو سر, لیکن جب فیلڈ مارشل صاحب کا اتنا بڑا امپیکٹ ہے, اتنا میسو ہے, انٹرنیشنلی سوچ جو ساری پریز آ رہی ہے, سر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں پیسہ. میں دیکھ رہا تھا یہ عمر چیمہ صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انویسٹمنٹ اس طرح سے نہیں آ رہی, لوگ پیسہ لے کر نہیں آ رہی. اس کا تعلق کیا انٹرنل پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہے یا ہمارے جو فائنینشیل سسٹم؟ ایک بہت بڑا گیپ ہے ایلیٹ کا اور اسٹریٹ کا. یس ہم نے ہندوستان کو ہرا دیا, یس ہماری فوج بڑی پروفیشنل ہے, یا آرمی, نیوی, ایئر فورس, یس ہمارے پاس نیوکلیر پاور بھی ہے, لیکن جو آپ کے پاس اس وقت کرنٹ سسٹم چل رہا ہے وہ تو بہت نالائق سسٹم ہے. حکومت کی کیا لیجیٹیمیسی ہے,
سب کو پتا ہے فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ اپنے لوگ جو ہیں بھاگ رہے ہیں انویسٹرز, ان کو کیا انویسٹ کرنے دے رہے ہیں آپ. ڈان اخبار نے لکھا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں 20,000 پاکستانیوں نے 12 ارب ڈالر انویسٹمنٹ دبئی میں کی. آپ کے اپنے سفیر جو یو اے ای میں ہے, ابو دھابی میں, انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے سال 8,500 کمپنیاں پاکستانی لوگوں نے دبئی میں کھولی ہیں. تو وہ پیسہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے نا. تو اگر آپ خود ادھر شوگر مافیا ہے, شوگر کی آپ انویسٹیگیشن کر لیں, 300 ارب ڈالر کے ابھی پھکے لگا گئے کہ یہ کس نے پیسے کمائے ہیں. ہر جو حکمران جماعت ہے یا حزب اختلاف کی جماعت بھی ہے, ان کے ٹاپ لیڈرز کے پاس شوگر ملے ہیں, یا خود یا ان کے بچوں کے پاس ہیں. آپ ہی خود پالیسی بنا رہے ہیں شوگر کی. تو یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور ادھر آپ کا جو قیادت ہے, آپ بیہیو کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں, آئی ایم ایف سے پیسہ لے رہے ہیں. آپ کی جو ذہنیت کیا ہے, مغل بادشاہ سے زیادہ ہے. وہ تو جاپان گئی ہوئی ہیں مریم صاحبہ سے ٹیکنالوجی لانے کے لیے. اور مطلب ہے مجھے نہیں پتا ڈیلیگیشن میں کون کون ہے. 30 لوگ ہیں سر. 30 لوگ ہیں. 30 لوگ. میرے خیال بڑے ٹاپ لیول کے کوئی سول سرونٹس ہوں گے یا پروفیشنلز ہوں گے. نہیں سر, وہ بیٹیاں بھی ہیں, کچھ ان کی دوستیں بھی ہیں, پرویز رشید صاحب بھی ہیں, یہ سارے ہیں. چلو وہ تو ایک عوامی نمائندگی کے طور پر گئے ہیں سینیٹر. نہیں ویسے 30 لوگوں کا سر ڈیلیگیشن جانا اتنا بڑا بنتا ہے. پنجابی میں ایک لفظ ہے, اسے کہتے ہیں ماسی ویڑا. اوے تیرا ماسی تو ویڑا ہے. مطلب ہے کہ آپ نے کوئی, یا پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے سکہ شاہی. تو آپ لگتا ہے کہ آپ تو کوئی غریب ملک نہیں ہے, آپ کا کوئی آئی ایم ایف کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا تو کھلا دھلا کھاتا ہے. تو اگر اس قسم کا آپ کا ہوگا سسٹم, ہانا مزاج اور جو خرچے رائٹ اینڈ لیفٹ ہو رہے ہیں, آپ کی پوری کیبنٹ کتنی ہے ٹوٹل ملا کے؟ 50 تو ہے نا. اس سے زیادہ ہے سر, سب سے بڑی کیبنٹ ہے دنیا کی, پاکستان کی تاریخ میں. تو ڈلیوری کتنی ہے آپ کی؟ 0. وہ تو شکر کریں کہ فوج نے بچایا آپ کو انڈیا سے. یس. مطلب ہے کہ وہ آپ کا تو نہیں تو ادھر تو کوئی ہے ہی نہیں, جان ہی نہیں. یہ تو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں سر پھر؟ یہ شاید صاحب پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ صبح, وہ تو نوکری کا ملازمت ہے, ملازمت کر رہے ہیں. تو عوام پروٹوکول ہے, پروٹوکول سارا اپنا پورا کریں نا. سوٹ شوٹ پہن کے وہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, سارا کر لیتے ہیں. اس میں کہتا ہوں ایک ادارہ اچھا کام کر رہا ہے, وہ وزارت خارجہ ہے. ہاں, they are doing a good job. We have a good energetic and effective foreign minister. نہیں وہ ہمیشہ سے ہی جو وزارت خارجہ ہے اس کا ایک بڑا امپیکٹ رہا ہے اور بڑا پروفیشنل ادارہ ہے. وہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے انگیج کر رہا ہے. اور اس ہمارا جو علاقائی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہوئی ہے ماشاءاللہ, کہ ایک طرف ایران ہے, ایک طرف امریکہ ہے, ایک طرف چین ہے, ایک طرف روس ہے, ایک طرف بنگلہ دیش ہے. ہر جگہ ہمارا اللہ کا فضل ہے. افغانستان بھی, اب وہ چین کی وجہ سے ہم نے اچھے تعلقات بھی ہو گئے. تو یہ ہمارا اچھا ایک وہ کامیاب جا رہا ہے سلسلہ. ہم UN سیکورٹی کاؤنسل کے ممبر بھی ہیں, وہ سارا کچھ ہے, لیکن جو اندرونی معاملہ تو بہت خراب ہے. سر یہ گولڈن اپرچونٹی ہے ہم سب کے لیے, اور ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگلے سال 6 ماہ جو بھی ہمارے پاس. فائدہ اٹھانے کی آپ کے لیے ہمت ہونی چاہیے, صلاحیت ہونی چاہیے, کیا یہ اور اپنی ذات سے بالا تر ہو کے دیکھیں. یہ تو قبائلی سوچ ہے نا, کہ میں اپنی ذات کے بارے میں, اپنے خاندان کے بارے میں, یا اپنے قبیلے کے بارے میں, یا اپنی پارٹی کے بارے میں سوچوں. ملک کیا ہے, کون ملک کا سوچ رہا ہے؟ یہ جو چلا رہے ہیں, جو آپ نے ابھی مثالیں دی ہیں ساری, یہ تو کھلا پیسہ ضائع ہوئے جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. اور پھر عجیب شوشے چھوڑے جا رہے ہیں, یہ نئے صوبے بنائیں گے. وہ خدا کا نام لیں یار, 4 صوبے آپ کے ہیں, ان صوبوں کو آپ نے پورا امپاور کیا ہے, ان کو آپ مضبوط کریں. آپ ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, فیڈریشن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. یہ جو ہے آپ کے جو صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بن گئے ہیں, وہ تو وار لارڈز ہیں. چائنا میں ہوتے تھے وار لارڈز, وہ ریجنل وار لارڈز ہیں, وہ چیف منسٹر نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس ہمارا جو صوبہ ہے اس کے ہم بادشاہ ہیں, جو چاہیں ہم کریں, جدھر چاہیں پیسہ پھینکیں. تو یہ نیوٹرلائز کیسے ہوگا سر؟ یہ سب نیوٹرلائز کیسے؟ لوگ دیکھیں سر, لوگ ہمیشہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ ہمیں ریسکیو کرے گی. اب پلیز شاہ بھی بے شک صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ ہمیں ریسکیو کرے گی, یا پھر چلے جو بھی تھا.
اس دفعہ تو خود اسٹیبلشمنٹ سے دھڑے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے کھا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں. میرے خیال میں اسی لیے ایک کریڈیبلٹی گیپ ہے عوام میں اور سسٹم میں. میں کہتا ہوں ایلیٹ اور اسٹریٹ. جو ایلیٹ ہے اسلام آباد کے لوگ اور بیٹھے ہیں موجیں کر رہے ہیں, اور جو عوام ہے ایلیٹ, وہ ایک بڑا گیپ ہے. آپ نے بڑا زبردست ٹویٹ بھی آج بلوچستان کے حوالے سے میں کیا, بالکل. یہ آپ مسئلے دیکھیں کیا ہیں آپ کی تقسیم شدہ سیاست ہے, کمزور معیشت ہے, اور دہشت گردی ہے جو باہر سے بھی آ رہی ہے اور اندرونی وجوہات بھی ہیں. اس کو ٹھیک کریں. کون سے مسئلے آپ نے حل کیے ہیں ابھی تک؟ ایک بارش ہوتی تو ڈوب جاتا ہے. کراچی کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا. اسٹریٹ کرائمز آپ کے بڑھ گئے ہیں. ہاں اب بڑھ گئی ہیں. اور ادھر آپ دیکھیں کہ کیا کیا حرکت. ایک جو اصل ہیروز ہے ان کو میڈل دیا ہے پروفیسر سعید, اسکول ماسٹر رسوات. یس, 900 بچے بچائے ہیں, وہ میڈل کا حقدار ہے. یہ نہیں کہ جی ویسے آپ کو تو نہیں اعزاز ملا سر؟ نہیں, وہ یا خدا کا نام لے, وہ عزت قائم رہنے دے ہمارا. تو مذاق بن گیا ہے کہ یہ انہی منی مائنا مویا, تم بھی لے لو, تم بھی لے لو, تم بھی لے لو. زرداری صاحب ایوارڈ دے دے کے تھک گئے تھے. نہیں وہ تو اٹ واز اے جوک یار, کہ محل وہ لسٹ بنی کہ وہ سارے گھر کے بندوں کو بھی وہ سارا کچھ. تو یہ جمعہ جان نال فیلڈ مارشل صاحب کیا ان ساری چیزوں کو سر دیکھ نہیں رہے, مانیٹر نہیں کر رہے؟ دنیا ظاہر ہے انہیں ان کی طرف اس وقت دیکھ رہی ہے, ہم کس کی طرف دیکھیں؟ اگر وہ دیکھ رہی ہے تو پھر اگر دیکھیں نا, اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر لوگ خود اس پر کہیں گے کہ یہ نہ بھی دس شوڈ اسٹاپ. پیپلز پاور ہے. ہاں, جہاں ظلم ہوتا ہے اس کا ریئیکشن ہوتا ہے, جہاں زیادتی ہوتی ہے. بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ اسٹوڈنٹ نکلے جب الیکشن ہوئے ادھر, نام نہاد الیکشن بنگلہ دیش میں, لوگ کہتے تھے بنگلہ دیش ماڈل آ گیا, کیا یار بڑی ترقی ہو رہی ہے اور حسینہ واجد اگلے 10-15 سال رہے گی. ہاں, اس کو عوام نے اکھواڑ دیا بات, عوامی طاقت نے. تو پاکستان میں بھی پھر لوگ ریئیکٹ کریں گے. جو آپ کہتے ہیں اگر ایسے لوگ ہیں, اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی اور اگر یہ ناانصافی ہوتی ہے, اور یہ تو مذاق بن گیا نا گورننس کا. گورننس کہاں ہو رہی ہے آپ کے؟ نہیں ہو رہی, بالکل نہیں. ایک بارش سے لوگ ڈوب جاتے ہیں, فلڈز آئے ہیں, لوگ اپنی موجیں کر رہے ہیں سارے. حکمران کو جون سے نور نہیں ہوتی ساری. سر آپ ظاہر روزانہ ساری اخباریں پڑھتے ہیں, ایون چند اخباروں کے اندر کالم لکھے گئے کہ معافی مانگی جائے. سہیل وڑائی صاحب آپ جانتے ہیں, آج میں نے وہ کالم نہیں, میں ملک سے باہر تھا, میں نے نہیں پڑھا تھا کالم, مجھے نہیں اس کا. سر ویسے آج پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ابصار عالم صاحب نے بھی آج لکھا ہے کہ عمران خان بے شک معافی نہ مانگے لیکن سوشل میڈیا کو کنٹرول کرے. کیا معافی اور سوشل میڈیا مسئلہ اس ملک کا؟ کوشچن ہے کہ ہم لارجر پکچر کی دیکھیں. وہ ایک قیدی ہیں, ایک سیاسی قیدی ہیں, اور لیکن سب سے مقبول سیاستدان بھی ہیں. یس, ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی, باقیوں نے بھی غلطی کی, انہوں نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں, اپنی جگہ ہیں, لیکن ان کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں جو اس کو حکومت کر رہے ہیں اب ان کی بات کریں. ایشو اس کو وہ ہے گورننس کا, کہ پاکستان کو کس طرف لے جا رہے ہیں ہم, اور وہ جو لے جانے والے کون ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. دے شوڈ سیٹ اٹ رائٹ. تو یہ کر کیا رہے ہیں سر, یہ جو ساری مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی بڑی 2 پورے خاندان, ان کی حکومتیں, ان کی پوری جاگیریں ہیں جو کہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, اور ایک لمبے عرصے سے ان کا کنٹرول. اور اب تو لگتا ہے کہ صرف بین ایشو رہ گیا ہے کہ کیا میرا بیٹا بنے گا نیکسٹ پرائم منسٹر یا کیا میری بیٹی بنے گی. اب تو یہ ہے. سر کوئی 27ویں نئی ترمیم بھی آئے گی کوئی اس بارے میں؟ اس کا مجھے پتہ نہیں ہے, ان سے حکومت والوں سے پوچھیں. ترمیم شرمیم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کوشچن ہے کہ لوگوں میں, عوام کو کوئی فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا, بلکہ بدترین ہوئی ہے زندگی. سر اصل بات یہ کہ آپ کے جو پالیسی سے کیا عوام کی آر یو بیٹر آف دین بیفور اور ناٹ. نو, جب میں اسٹوڈنٹ تھا امریکہ میں, بڑا اچھا اشتہار نکالا تھا پریزیڈنٹ ریگن نے, اور وہ الیکشن جیتا تھا اس بیس پہ. اس میں ایک سوال تھا صرف, آر یو بیٹر آف دین بیفور. آپ کی صورتحال اب جو ہے ماضی سے بہتر ہے؟ لوگوں کا نہیں. کارٹر فارغ ہو گیا تھا, سویپ کر کے لایا تھا. یہ بات بیسک ہے کہ آر یو, لوگوں کی زندگی میں کیا انصاف بہتر مل رہا ہے, کیا لا اینڈ آرڈر بہتر ہے, کیا معیشت بہتر ہے, کیا بجلی میں کمی آئی ہے, کیا امیر اور غریب میں فرق ہو رہا ہے, کیا ٹرسٹ ہے, کیا ٹرسٹ ہے, اور کیا جو حکمران ہیں ان کے طرز زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے
کہ یہ ایک اقتصادی ایمرجنسی ہے, ملک کے حالات یہ ہیں, ہم اپنا لائف سٹائل چینج کریں, شاہانہ لائف سٹائل ختم کریں. نہیں. کیا سر یہ واقعتاً اس وقت ایک بڑا کوشچن بن گیا ہے جس طریقے سے یہ شاہ خرچیاں کر رہے ہیں؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایشو ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا پاکستان, کس کا پاکستان ہے؟ کیا دنیا بھی سر اس چیز کو دیکھ کر سوالات اٹھاتی ہے؟ بالکل اٹھاتی ہے. میں ڈپلومیٹک پارٹیز میں جاتا ہوں, آپ کے خاص طور پہ یورپین ڈپلومیٹ سے مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو ایسے رہ رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں وہ پروٹوکول, لائف سٹائل, سارا کچھ. ان کے تو پرائم منسٹر وغیرہ سائیکلوں میں جاتے ہیں, ڈچ پرائم منسٹر, ڈینش پرائم منسٹر, اور وہ سمپل لیونگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بس آرٹسٹ, میگا آرٹسٹ بھی ساتھ چلیں گے, سارا کچھ ہے کہ جی سارا کچھ چلاؤ, اس کو بھی نوازو. اور آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ پاور میں آئے ہیں ان کے اور ان کے بچوں نے کتنا پیسہ کمایا ہوگا اب تک. انکوائری کر لیں. نیب آپ کے پاس ہے, نیب آپ کے پاس ہے, سارا آپ کے پاس ہے. آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ ہے, اس کے مطابق تو آپ کی اس لیے باہر سے انویسٹمنٹ کون آئے گی؟ آپ کے اپنے لوگ انویسٹ نہیں کر رہے, کہاں سے آئیں گے وہ؟ آپ نے ٹھیک اشارہ کیا. اچھا سر, مجھے یہ بات بتائیں کہ مزید سال بعد, مزید 2 سالوں بعد یہی سیاسی جماعتیں, یہی خاندان کھڑے ہو جائیں گے جی ہمارا لینا دینا کوئی نہیں تھا؟ یہ نہیں ہوں گے جی, اٹس اوور. عوام ول ریجیکٹ دیٹ. اٹس اوور. یس. یہ یار شیلف لائف ایکسپائر ہو چکی ہے, دنیا کسی اور راستے میں جا رہی ہے. یہ تو ہم نے بدو بدی ڈالا ہوا ہے, سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے. یعنی ان 2 خاندانوں کا پولیٹیکل کیریئر ختم. تو خاندانوں کی بات نہیں کر رہا, یہ جو اسٹیٹس کو ہے, اسٹیٹس کو جو ہے. اچھا, کیا ڈیلیوری ہے ابھی تک؟ لوگ صوبوں میں کیا حال ہے آپ کے؟ آپ بات کرتے ہیں کہ نہیں, اور صوبوں کی جہاں آپ یہ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم میں کتنی پاور دی گئی ان کو, کتنا پیسہ دیا گیا NFC ایوارڈ میں. 57% سر. 57%. ہاں. تعلیم, صحت, ہاں, لا اینڈ آرڈر. ہاں. سب سے بڑا اسٹیٹسٹک کیا ہے پاکستان کا کہ 26 ملین 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے. کسی نے اس پر توجہ دی ہے؟ 40% بچے جو ہیں سٹنٹڈ گروتھ ہے, مطلب ہے ان کی خوراک نہیں مل, چیزیں نہیں مل رہی جو جس کی وجہ سے ان کا مینٹل اور فزیکل ڈیولپمنٹ ہو. کسی نے اس کو توجہ دی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں, جہاز بھر کے جا رہے ہیں, موج میلہ کر رہے ہیں. سر میں تو بول ہی نہیں سکتا, میرے اوپر کیسز ہو جاتے ہیں, ہمیں تو ڈر لگتا. میں کہتا ہے ڈیلیگیشن کی تعریفیں کریں, وہاں سے مشینری آنے والی ہے. اب میں صرف آپ کے سامنے چند ایک سر کلمہ حق کہنا جو ہے نا, یہ جس ملک میں اگر جرم ہو جائے نا تو وہ اس کا مطلب ہے وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. حضرت علی کا بڑا امپورٹنٹ کال ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی بنیاد پر حکومت نہیں چل سکتی. وہ نظام نہیں چل سکتا جس میں ظلم ہو, جس میں ناانصافی ہو. ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, اور یہ 3-4-5 سال پہلے کا ڈیٹا ہے جو انہوں نے شیئر. اور یہ بڑھ رہی ہے جی. 22% پاکستان میں غربت ہے, 30% نوجوان بے روزگار ہیں. نہیں, 22% بے روزگاری ہے, 30% نوجوان, پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار. آپ کے سر کئی ملینز میں, 5-6-8 ملینز میں شاید اس سے زیادہ لوگ, بچے, نوجوان پاکستان سے چلے گئے ہیں. آپ کا برینڈ میسو ہو چکا ہے, آپ کا ڈاکٹرز اس ملک کے اندر نہیں رہ رہا ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے پھر بھی یہ ملک چلا رہے ہیں یہ لوگ خود جو محنت کر رہے ہیں. ہاں, ابھی پاکستانی قوم میں بڑی جان. جی جی ایگزیکٹلی. قیادت کمزور ہے آپ کی, نام نہاد قیادت تو ہے ہی نہیں نا. جو بھی آپ کہہ لیں ملازمین جو بھی ہیں, لیکن جو قوم ہے اس میں جان ہے. اور یہ جو آپ کو چلا رہا ہے وہ انفارمل اکانومی آپ کی چلا رہی ہے. لوگ محنت کرتے ہیں, لوگوں میں صلاحیت ہے, لوگ اپنا کام کرتے ہیں. سر جب ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے تو پھر یہ کیوں چپکے ہوئے ان کرسیوں کے ساتھ اور ان اقتداروں کے ساتھ؟ کوئی نہ کوئی فائدہ دیکھتے ہوں گے, وہ دیکھتے ہوں گے شاید کوئی اس کے کوئی اور فائدے اٹھا سکے ہیں. شاہد صاحب, آپ کا ایک بہت لمبا تجربہ ہے, آپ نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, آپ نے یہ ایوان بھی بڑے قریب سے دیکھے ہوئے. آج جو جس جگہ پر ہم پہنچ گئے ہیں اس کو لے کر آپ کتنے کنسرن ہیں, آپ پریشان ہیں؟ میں یہ کنسرن ہوں, ملک میں ہماری پاکستان کی اہمیت انٹرنیشنلی علاقائی حوالے سے بڑی ہے. ہم ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں, ایک تاریخ کے اس رخ پر ہیں کہ یہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں انفلیکشن پوائنٹ ہے. ہم نے اس طرف جانا ہے پیچھے کی طرف کہ ہم نے آگے کی طرف جانا ہے.
یہ ہمارے لیے دورائے ہے. دس از آگے جانا ہے تو کورس کریکشن کرنا پڑے گا. جو غلطیاں ہیں, آپ معافی کی بات کر رہے تھے نا, ہم اپنی جو حکومت ہے, سسٹم ہے, وہ اپنی غلطیاں دیکھے کہ یہ کیا غلطیاں کر رہے ہیں, اس کی بات کریں, انڈیویجولس کی بات نہ کریں, وہ اس کو آگے لے کے چلیں. اور سب سے بڑی بات ہے, میں اگین کہوں گا, مینڈیلا صاحب, ابھی اس کی برتھ ڈے منائی تھی ہم نے, میں نے مینڈیلا صاحب سے پوچھا, میں ان کا منسٹر ان ویٹنگ تھا, جی کہ سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے ایک سیاسی لیڈر میں. انہوں نے کہا تھا جنراسٹی, جنراسٹی. دل بڑا کرو, سب کو معاف کرو, ہاں آگے بڑھو. ایک دفعہ حضرت علی سے پوچھا گیا تھا کہ کیا وچ از مور امپورٹنٹ, جسٹس یا جنراسٹی؟ میں کہ جنراسٹی, دل بڑا کر کے آگے کی طرف بڑھو. اور یہی اسلام ہمیں کہتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ فتح مکہ کیا تھی؟ جی کفر کے لوگ, ان لوگ جنہوں نے لوگوں کے کلیجے بھی کھائے تھے, ان سب کو معاف کیا تھا. اس لیے اسلام آگے بڑھا. پہلا کام اگر وہ انتقام میں پھنس جاتے کہ ختم. تنو میں نبڑ لانگا, یا تنو میں چھڑ لانگا نہیں, تنو میں اے کروں گا, then you are gone. پھر تو آپ اس آگ میں پھنس گئے ہیں, انتقام کے, وینڈیٹا, وکٹمائزیشن, وینجنس. لک ایٹ دا بگ پکچر. پاکستان اس وقت بہت عظیم ملک بن سکتا ہے اگلے 10 سالوں. 10 سالوں میں. یو رائٹ. اگر ہماری قیادت ایماندار ہو, بڑی سوچ کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ آگے چلے, یہ آپ کے لیے راستہ ہے. پاتھ از کلیئر. اگر آپ اس وقت غلطی کریں گے تو وی ول دین ڈو این اباؤٹ ٹرن, اور وہ بھیانک ہوگا, تو وہ تباہی کا پھر راستہ, بربادی ہے. ریسیپی فار ڈیزاسٹر. ریسیپی. آخری 2 سوال سر. پہلا کام ہمیں ابھی کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز جو ٹاپ پریورٹی جو ہمیں کرنا چاہیے فوری طور پر انٹرنلی, آپ بگ پکچر دیکھنے کے بعد. سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ملک کے اندر ایک تقسیم ہے, تضاد ہے, تکرار ہے, سیاست, دیٹ از دا کی ایشو. ہیلنگ ٹچ جو میں کہتا ہوں, دست شفا. بلوچستان میں مسنگ پرسنس کا ایشو ہے, سیاسی قیدیوں کا ایشو ہے, ادھر باقی جگہ ختم کریں. اسٹارٹ اے نیو چیپٹر. ہم یرغمال رہیں گے ماضی کے. دیٹس نمبر 1. اور دوسرا ہے آپریشن کلین اپ. کرپشن, جو ہائی کلاس کرپشن, یہ نہیں کہ پولیس والے نے 100 روپے رشوت لی, آپریشن کلین اپ. آپریشن کلین اپ کریں آپ. اس میں آپ کی ہمت ہونی چاہیے کرنے کی. کلین اپ کا مطلب ہے گیٹ دا بگ فش. شی جن پنگ کیوں کامیاب ہے چائنا میں؟ وہ کہتا ہے کہ 2 قسم کے چور ہیں, کرپٹ لوگ ہیں. ایک ہے فلائز, مکھیاں, جی. ایک ہے ٹائیگرز. ہاں ٹھیک ہے. جو آپ نے آپ کو شیئر کیا, کہتے ہیں میں ٹائیگرز کو پکڑتا ہوں. آپ گو فار, ہمت ہے تو بڑے پکڑے نا جا کے. جو بھی چور ہو, چاہے حکومت میں ہو یا حزب اختلاف میں ہو, یا یہ نہیں کہ میرا بندہ ٹھیک ہے تھوڑا بندہ غلط ہے. ہمارا تو ہوتا ہے نا وہ بندے کا ہوتا ہے نا. اگر آپ میرے بندے ہیں تو آپ چوری کریں, ڈاکو ہوں, زنا کریں, معاف. 900 سب گنے معاف. 200 چوہے کھا کے بلی انہیں آج پہ بھیج وہ بیکاز آپ ہمارے بندے ہیں, جو مرضی کریں. دیٹ از ناٹ آل. اٹ ہیز ٹو بی اکراس دا بورڈ. آپ یہ دیکھ لیں, لوگوں کو آپ امید دلائیں, کانفیڈنس دیں. یہ قوم میں اتنی جان ہے. آپ نے دیکھا جنگ میں کیا کیا تھا انہوں نے, جو انڈیا نے چپلش کی پوری 25 کروڑ ایسے روز ٹو دی اوکیزن, چڑی نہیں پھڑکی, سب پاکستان زندہ باد کے نعرے تھے. ابھی میں پڑھا تھا وہ ایک سروے آیا ہے کہ کون سے ممالک ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. نمبر 1 میں پاکستان ہے. 90% وہ لوگ ہیں, دے آر سوئل. یہ نہیں کہ جو لوگ جب اقتدار نہیں ہوتا تو آپ چلے جاتے ہیں ملک سے باہر. وہ آپ کے بینک بیلنس باہر ہیں, آپ کی پراپرٹیز باہر ہیں, بچے باہر, سب کچھ باہر ہے, بزنس باہر ہے. اور جب وقت آتا ہے حکومت کرنے کا, آپ واپس آ جاتے ہیں موج میلے کے لیے. نو, ہم جیسے لوگ ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں, ہم نے انشاءاللہ جینا مرنا اس ملک میں ہے. دس از آور کنٹری. اسی کو ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ مل کے.